अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। करंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतालिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिलाखिर जो है वो इमरान खान को नोटिस भेज दिया है। इमरान खान का बयान भी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा बहुत सारे तज्ज़िये ये भी हैं कि भारत शायद अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान कुछ बहुत ख़तरनाक करने जा रहा है। इस हवाले से DGISPR ने जो है ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दुनिया के सामने रख दिया है कि हम भी बेरहमाना जवाब देंगे। इसके अलावा जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी कुछ नूरा कुश्ती वाला माहौल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इन सब के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे? सेंटर मुश्ताक साहब का जिक्र नहीं किया आपने इंट्रो में? हो ये रह गया। यस, इट्स इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जी जी, रिहा हो गए बिलाखिर। जी रिहा हो गए जी। और वो उनके एवज तो हमें कुछ नहीं वो करना पड़ा ना, क्योंकि बड़ा आपने भी देखी होंगी वो जिक्र कर दिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने जब यूं ही रिहा हुए, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिहा करवाया बेसिकली इनडायरेक्टली अपने फ्रेंडली कंट्रीज को इंगेज करके वाया फ्रेंडली कंट्रीज, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज स्टेट एज अ स्टेट। तो हमारे लिए कितनी मुश्किल थी, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए कितना ये कठिन था ये करना। और आज तक पाकिस्तान ने किसी भी इशू के ऊपर इनडायरेक्टली भी कभी को अप्रोच नहीं किया था। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब की खैरियत और खैरियत से बाजियाबी के लिए पाकिस्तान को ये कड़वी गोली खानी पड़ी। लेकिन फिर क्या, देखिए कितना बड़ा आला ज़र्फ का उन्होंने मुजाहरा किया। देखे आपने स्टेटमेंट सुना जी उनके में कुछ उन्होंने कहा जी मज़ामत जारी रहेगी अडियाला से इसराइल तक। समझिए बात आपको? इसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, यानी इससे बल्कि ये कहते हैं जी जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अच्छा। इस पर ये कहते हैं। अच्छा ठीक है। यानी ये तो वो बात आ गई कि यार अभी अभी कोई एहसान करके तुम पाकिस्तान नहीं पहुंचे। मोहतरम आप पाकिस्तान नहीं पहुंचे, आपके पार्टी के जो अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्होंने कहा था कि के ऊपर आप जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है हर इशू के ऊपर ट्वीट करते हैं, इसकी मजम्मत में ट्वीट क्यों नहीं करते? ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं। पता है क्यों बात की उन्होंने? क्यों की है? क्यों? इसलिए कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर उनको पता है मुझे रीच चाहिए, तो रीच के लिए उन्होंने अडियाला का जिक्र कर दिया, इसराइल को बुरा भला कहा, फलां किया। तो फिर मेन बात किस पर आ गई जनाब? अडियाला को टच करके क्लब करके तो बीच में अपनी रीच लेने के लिए, ताकि जितने हमारे जाब्ता हैं PTI वाले वो मेरे पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और क्या किया? ऑब्वियस बात है। तो ये जनाब मोहतरम बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग साहब को थोड़े सा कोई एहसान करे तो कुछ 4 दिन तो गुजरने देते ना, कुछ 4 घड़ी तो गुजरती ना, मुल्क के अंदर तो पहुंचते ना। हाँ, पाकिस्तान आके आपने पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया, एक नेशनल इशू को आपने पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया। देखिए इसराइल फिलिस्तीन के इशू के अंदर आप अडियाला को लेकर आए हो। ठीक है, शर्म नामी कोई चीज है आपके पास? नहीं बनता ये। कोई शर्म आपको आती है इस बात पर? चले उनका ज़र्फ है, ये ज़र्फ है इनका ज़र्फ, ये इंसान अपनी असली दिखा देता है। ठीक है, जिस पर एहसान किया हो ना, फिर वो उसका जवाब, एहसान का जवाब एहसान होता है, इज्जत का जवाब इज्जत होता है। ठीक है, मेहरबानी का जवाब इंसान जो है ना मेहरबानी से देता है। लेकिन हसन एज अ स्टेट ने तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी की और करनी भी चाहिए। चाहे वो स्टेट ने तो बहुत अच्छे अपोजिशन का बंदा था, हुकूमत का बंदा था, अपोजिशन हुकूमत की बात नहीं थी। हाँ, पाकिस्तानी मामला मज़ामत अडियाला से इसराइल, जी बिल्कुल ठीक है। यानी आप रियासत पाकिस्तान जिसने आपको रिहा करवाया उसको आप इसराइल से तशबीह दे रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है वैसे? ख्वाजा साहब से पूछना पड़ेगा। अच्छा जनाब, सेनेटर मुश्ताक से पूछना पड़ेगा। होती है नहीं, वैसे उन्होंने उनका इजाद किया हुआ मुहावरा था ना, बड़ा फनी अंदाज में कहा था। अच्छा जनाब, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का जो बड़ा चर्चा था ना पिछले दिनों, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासत मुखालिफ पोस्टें रोकने के लिए इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। और साथ ही खान साहब ने ये बयान दे दिया है कि मेरे पैगाम का बोझ कोई और नहीं उठा सकता, तभी मैंने ये जिम्मेदारी अलीमा खान को जो है वो सौंपी है। तो इसका मतलब ये है कि जो गंडापुर साहब उनको बताकर आए हैं अलीमा खान साहब के बारे में, आधी बात दुरुस्त है, आधी बात गलत है।
اچھا جو نوٹسز ہوئے ہیں یہ بات ٹھیک ہے. اوکے جو اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی نوٹس ہو گیا ہے. ایف آئی اے جو سائبر کرائم یا جو بھی اس محکمے کو اس فیلڈ کو دیکھتی ہے, ایف آئی اے سے متعلقہ شعبہ, اس کو بھی نوٹسز کر دیے ہیں, جواب مانگ لیے ہیں. عمران احمد نیازی سے بھی جواب مانگا ہے. لیکن مین چیز جو اس میں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جناب بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا, تو اس لیے میں نے علیمہ خانم کو کہا ہے میرے بیان کا, تو یہ بات درست نہیں ہے. عمران خان صاحب نے علیمہ خانم کو اپنا بیان دینے کی میڈیا ٹاک سے روک دیا ہے. اچھا جو میرے سورسز بتا رہے ہیں. ہاں پچھلے دن تو یہ چیز بھی عمران خان صاحب نے لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ علیمہ خانم آپ اس میٹر سے خود کو ڈیٹیچ کر دیں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس پر امپلیمنٹ کریں. آپ فیملی ہیں, فیملی کا پارٹی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ عمران احمد نیازی کو معلوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ ان کی جماعت کو ہائی جیک اور ٹیک اوور کرنے جا رہی ہیں, لہٰذا انہوں نے ان کو سائڈ پر کیا ہے, لیکن وہ سائڈ پر ہوں گی نہیں. آج بھی میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, آج بھی انہوں نے سلمان صفدر کے سامنے جناب آگے بڑھ بڑھ کے بات کرتی ہیں. سلمان اکرم راجہ وہ عمران خان جو مرضی بات کرے, بات وہ مانے گا علیمہ خانم کی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا ہاں جرت نہیں ہے, ایسے کیسے, اس کا سانس جو ہے اونچا نہیں لیتا سلمان اکرم راجہ وہاں پر. وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بات ضرور کریں گے, فلاں فلاں بات ضرور کریں گے, لیکن حسن جب وفاداری جو ہے نا, پہلے بشرا بی بی کی پاس تھی, اب علیمہ خانم, تو خان صاحب بشرا بیگم نے کبھی اتنا کنٹرول نہیں رکھا پارٹی نہیں. جب حکومت تھی خان صاحب کی تو ان پہ ایلیگیشن ہوتے ہیں نا کہ حکومت وہ چلا رہی تھی, علیمہ خان کھڑے لائن تھی. حکومت کا ٹائم تو علیمہ خان نے لفٹ نہیں کرائی, بالکل علیمہ خان کو لفٹ نہیں تھی. لیکن اب انہوں نے آہستہ آہستہ جب اڈیالہ کے چانسلر اپنے عہدے پر قائم ہیں اور دائم ہیں, تو اس ٹائم کے اوپر انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے. اور یہ بیسکلی ایک بائی ڈیزائن وہ یہ حاصل کرنا چاہ رہی تھی. ایون کہ فروری 2024 کے انتخابات کے فوری بعد سرینا کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر انہوں نے اپنا وکیل بلایا تھا, اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی اپنے نام ٹرانسفر کرتی ہوں. وہ پارٹی اپنے نام لینا چاہ رہی ہیں, وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی ان کے عزائم خاصے پرانے ہیں, اور یہی وہ بیسکلی چاہتی ہیں. لیکن وہ ابھی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, تو عمران خان صاحب نے تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا, اور علی امین گنڈا پور بظاہر ڈومینیٹ کر گیا ہے. آپ سوال کر رہی تھی کہ علی امین کی باتوں کی اہمیت نہیں رہی, نو, علی امین جو ہے وہ کر گیا ہے ڈومینیٹ اس معاملے میں. اوکے, ان کو مطلب اس کا مطلب ٹرسٹ مل گیا ان کا, خان صاحب کا ٹرسٹ مل گیا, سچی باتیں کی ہیں اس نے, اور یہ بات سن لی ہے انہوں نے. تو عمران خان کیا کرے, وہ اپنی پارٹی جو ہے ٹرے میں سجا کر علیمہ خانم کو دے دے. سیاست بہت بے رحمانہ کام ہے. ابھی باتیں نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی باتیں کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے چچا کی حکومت خطرے میں پڑے. لوگ باتیں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ سیاست میں رحم نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی. گھر کو گھر کے چراغ سے آگ بھی لگ سکتی ہے, لیکن شریف فیملی سے متعلق تو ہمیشہ یہ باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں نا. لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ان کے آپس میں مطلب اپنی اپنی ترجیحات ہیں, یہ اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اپنے اپنے. لیکن یہ تو کسی حد تک پولیٹیکل سسٹم میں اور جمہوری سسٹم میں چلتا ہی ہے. یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں نا جی علیمہ خانم. ہاں یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست تعلق ہی نہیں تمہارا کوئی. تو بشرا بی بی کا بھی نہیں تھا پہلے. جی بشرا بی بی کا بھی نہیں تھا. ہاں نہیں تھا, لیکن وہ گھریلو خاتون کہتی تھی, لیکن چیف منسٹر پنجاب انہوں نے لگایا تھا. ہاں جی, وہ گھریلو خاتون تھی, لیکن ان کے کہنے پر آئی جی تبدیل ہوتے تھے. وہ گھریلو خاتون تو کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر ڈی سی او کمشنر تبدیل ہوتے تھے. تو یہ تو چیزیں ہوتی رہی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, سنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آ جاتے ہیں بھارت پر. کہا جا رہا ہے کہ بھارت اکتوبر سے دسمبر کے درمیان کچھ بڑا کر سکتا ہے, خطرناک کر سکتا ہے. بھارت نے اس عرصے میں جب ہم نے ان کو شکست دی تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی تیاریاں شیریاں کی ہیں, انہوں نے ہتھیار جمع کیے ہیں, ٹیسٹ مشقیں شروع کی ہیں, اب پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. جبکہ ریجا اسپر نے کل بلومبرگ کو انٹرویو میں اپنا بھی سٹانس رکھ دیا. ایک شاطر اور مکار دشمن ہے. انڈیا کسی قسم کی بھی یعنی ہٹ درمی دکھا سکتا ہے. انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں ذرا برابر بھی عقل ہوئی تو وہ ایسی حرکت کرے گا نہیں. کیونکہ ابھی جو حالیہ جو کشیدگی ہوئی ہے یہ انڈیا نے ایسکلیٹ کیا تھا, پاکستان نے ایسکلیٹ نہیں کیا تھا. اچھا, یہ بیسکلی ایک نیو نارم بنانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر سولین ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے. تو پہلے تو پاکستان نے جو ریٹیلیٹ کیا تھا, جو رسپانس دیا تھا, وہ بڑا میجر تھا تاکہ یہ میٹر ایسکلیٹ نہ کرے, اور پاکستان نے بالکل ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا تھا. لیکن دس ٹائم وی ول ٹارگٹ دیئر فائنینشیل ہبس, وی ول ٹارگٹ ادر ایریاز جہاں سے انڈیا کو بہت تکلیف پہنچے. پاکستان قہر بن کے ٹوٹے گا اس مرتبہ. یہ دلی, میں کہتا ہوں پورا انڈیا ہماری رینج میں ہے,
انڈیا کا چپا چپا ہم جو ہے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ انڈیا کی زیادہ اگر میں دیکھوں تو اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اب میری اپنے لحاظ سے دیکھیں, یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن انڈیا بڑھ کے زیادہ مارتا ہے, انڈیا اپنے آپ کو بڑا پروجیکٹ کرتا ہے, لیکن اندر سے کھوکھلا ہے. اندر سے ان کی جو افواج ہیں وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ اسلحہ نہیں لڑتا, جذبہ لڑتا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ ہماری جو افواج ہیں اب وہ تو یونیفارم اس دن کے لیے پہنتے ہیں جی, انڈیا سے لڑنے کے لیے. ہمارے تو ٹریننگ کی ہے اور ہم نے تیاری اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے لڑنے کی بھی ہے. سو ہر وقت ہمارا ہر جوان سے لے کر افسر تک جو ہے نا وہ شہادت کے جذبے سے جو ہے وہ سرچار ہے, اور وہ کہتا ہے جی کسی وقت بھی ہمیں ملے جو ہے نا شہادت ملے, اس کی تو خواہش ہے. لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے, وہ مرنا نہیں چاہتے, وہ ڈرانا چاہتے ہیں. لیکن جس سے خبریں ہیں کہ بارڈرز پر حالات تھوڑے سے کشیدہ ہیں, ٹروپس بڑھا دیے گئے ہیں, موومنٹ بہت ہے, یہ ایسا ہے یا صرف خبریں ہیں؟ وہ وائٹ فلیگ ہلاتے تھے, ہمیں امن چاہیے, وائٹ فلیگ کہتے تھے کہ بس ہماری بس ہو گئی ہے. تو کتنے دن گزرے ہیں, ہاں جی, لیکن پھر کہنے لگ گئے نا نقشے سے مٹا دیں گے. یہ بازو ہمارا آزمایا ہوا ہے, بالکل یہ بازو ہمارا آزمایا ہوا ہے, تو دوبارہ آزما کے دیکھ لیں, خواہش پوری ہو جائے گی. ڈی جی ایس پی آر نے بڑا مطلب جو بات کی ہے وہ بڑی ٹھیک بات کی ہے. وہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں ہم تیار ہیں, آزمانا مت. ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہم تیار ہیں, آزمانا مت. بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی انڈیا کو. انڈیا کو اندازہ نہیں ہے, پہلے تو ہم نے ہولڈ بیک کر کے آپ کو جو ہے نا رسپانس دیا تھا. اب ہم اس مرتبہ ہم ہولڈ بیک نہیں کریں گے, ہم بھی ویسے ہی آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے کہ جہاں پر آپ کی سیولینز بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, آپ کے فائنینشیل کیپٹلز بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, آپ کی ایسی جگہ ٹارگٹ ہو جائیں گی جس کی آپ کو بہت تکلیف ہونی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہونا, اور ان سے برداشت ہوگا بھی نہیں, میں کو بتا رہا ہوں. اور رہا سوال نریندر مودی کا, تو نریندر مودی اس قسم کی بڑکیں مارتے رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کو اپنے پولیٹیکل کیپٹل دوبارہ گین کرنے کے لیے وہ یہ حرکت کرے گا, لیکن ابھی نہیں, الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے. ابھی الیکشن تھوڑے دور ہیں, تو ابھی وہ تھوڑا سا جو ہے نا انتظار کرے گا. وہی کہہ رہے ہیں نا اکتوبر سے دسمبر کے ٹائم. نہیں, الیکشن کہاں بھی آئے ہیں اس سال کا, تو مجھے نہیں لگتا امکان ہے. اگلے سال دیکھیں ان کے الیکشن کب ہیں جی, ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں. ہاں مطلب ٹائم پڑا ہوا ابھی. ٹھیک. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک وہ چل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے آج پھر واک آؤٹ کیا سینٹ سے, اور کہا کہ جب تک مریم نواز جو ہے معافی نہیں مانگتی ہم نہیں آئیں گے, اور ترمیم کے حوالے سے کوئی ووٹ بھی نہیں دیں گے, ایسا بھی انہوں نے کہہ دیا. اس پہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی آئیں, ہم تو ان کی جو ہے نا فرینڈلی فائر کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ وہ. تو یہ سب چیزیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں, اتحاد کو کوئی خطرہ ہے؟ کوئی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یعنی کہتے ہیں نا 1% بھی نہیں ہے. مریم نواز سے معافی نہیں مانگیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مریم نواز شریف صاحبہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں سیلاب زدگان کو امداد دینے کا معاملہ تھا, جس پر ان کی رائے تھی پیپلز پارٹی کی کہ آپ بی ایس پی کو انگیج کریں. انہوں نے کہا جی ہم بی ایس پی کو انگیج نہیں کریں گے, پیسہ ہم دیں, نام لوگ کہیں جی کہ بے نظیر کی طرف سے آیا تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو, تو سیاستدان تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا جی, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ بات, تو ٹھیک کیا نہیں کیا تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے پانی کے اندر سے نہریں جو ارسا کے تحت آپ کا جو پانی ہے پنجاب کا, پنجاب اس پانی کو جہاں مرضی استعمال کرے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو اگر ابھی کہنا شروع کر دیں مسلم لیگ نواز کہ آپ جناب یہ نہ کریں یہ نہ کریں, وہ کہیں اپنا کام کرو سندھ کے اندر, تو بات یہی ہے مریم نواز نے یہی کہنا اپنا کام کرو. آپ کے جو پارلیمنٹ کے اندر کوئی شور اٹھا سکتے ہیں لوگ, بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کی پارلیمانی پارٹی اوپر سے پارٹی کو خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہی ہے, اندر سے مریم نواز کے ساتھ بہت خوش ہے وہ. اچھا, میری بات ہوئی ہے, یہ صرف بیان بازی ہے. ہے. وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, وہ نالا ہیں, ہارے ہوئے لوگوں کو مریم نواز بھی زیادہ لفٹ نہیں کراتی. جو جیتے ہوئے ہیں ان کو لفٹ بھی ہے, اور حالانکہ ان کو ان کی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہے. آپ سمجھیے بات, عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہے. جہاں جہاں پارلیمانی پارٹی جو لوگ جیتے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے, ان لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بیسیکلی انڈائریکٹلی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں وایا پیپلز پارٹی. سو لہٰذا لیکن یہ سہولت پی ٹی آئی والوں کو میسر نہیں ہے. جی بالکل, آپ سمجھیے بات, یہ سہولت صرف پیپلز پارٹی والوں کی تھی. تو ابھی جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اس وقت جو ہے نا چیخو پکار کر رہی ہے, پارلیمانی پارٹی وہ صرف اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے. اصل میں بیچ میں ایشوز نہیں ہے ایسے, ان کے اندر سے خوش ہیں. ایون گلانیز کے جو سن ہے, تو صدر صاحب نے جو کل بلایا ہوا تھا محسن نقوی صاحب کو, وہ کس حوالے سے تھا؟ بات تو یہی کرنی ہے, لیکن میرے خیال سے معاملہ جو ہے 27ویں یعنی ترمیم کا ہے, اس کے اوپر کنسنسس ہو چکا ہے. اس میں صوبوں اور وفاق کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے, اس کے اوپر ایک معاشی ایک پیکج جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, اور وہ انشاءاللہ بڑا مثبت ہوگا. اس میں وفاق کا شیئر کچھ بڑھے گا, لیکن کنسنسس کے ساتھ.
جاری کی چیز امپوز نہیں کی جائے گی. یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں. باقی انشاءاللہ امید رکھیں. راوی چینی چین لکھ رہے ہیں اس متعلق, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خرابی نہیں ہونی. تھینک یو ویری مچ.